मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम नसीम अख्तर है। जैसा कि पहली वीडियो में हम खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद सानी से मुतालिक उन तमाम पेशन गोइयों के बारे में सीख चुके हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद सानी के निशानात के बारे में सीखेंगे। किताब मुक़द्दस में यीशु अल मसीह के आमद सानी के अकीदा की तालीम जा बजा पाई जाती है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी मौत, क़यामत और आमद सानी से मुतालिक पहले ही से बता दिया था, लेकिन यीशु अल मसीह के शागिर्दों में अभी इतनी रूहानी इस्तेदाद नहीं पाई जाती थी कि वो इस वाक़या को सही तौर पर समझ सकें। इसलिए शागिर्द अक्सर औक़ात अल मसीह से इसकी आमद सानी के बारे में सवालात पूछते रहते थे। अल मसीह ने अपनी आमद सानी के बारे में ये ज़रूर बताया कि अचानक होगी, लेकिन इस दिन और इस घड़ी की बाबत कुछ ना बताया, बल्कि अल मसीह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। यानी तमाम लोग अपने अपने कामों में मगन होंगे। जैसा कि नूह के ज़माना में अचानक तूफ़ान आ गया था, इसी तरह अल मसीह की आमद सानी भी अचानक होगी। लोग इस वाक़े के बारे में बिल्कुल बेखबर होंगे। गो कलाम मुक़द्दस में इस वाक़े के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं, लेकिन अल मसीह की आमद सानी के बेशुमार निशानात कलमबंद हैं, जिनसे अल मसीह की आमद सानी का वाक़या बड़ा यकीनी साबित होता है। ये तमाम निशानात ज़मीन और आसमान पर ज़ाहिर होंगे और इन निशानात के बाद यीशु अल मसीह जलाली बदन लेकर इस धरती पर तशरीफ़ लाएंगे। अल मसीह जब अपने शागिर्दों को इस धरती पर अपनी दोबारा तशरीफ़ आवरी के बारे में तालीम दे रहे थे, तो उन्होंने अल मसीह से कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 3 आयत से 5वीं आयत तक। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। याद रखें, गुमराही बिदअत पैदा करती है। अल मसीह के फरमान के मुताबिक कलीसिया में शुरू से आखिर तक बिदती तालीम का होना लाजिम है। कलीसिया में शुरू से बिदअत ने जन्म लिया और बिदती तालीम फैलाई। इमाल की किताब से इल्म होता है कि पहला बिदती शमाउन जादूगर था, जिसने मुक़द्दस पतरस रसूल से रूल कुदस पैसों से ख़रीदना चाहा था, और मुक़द्दस पतरस की मलामत पर वो कलीसिया से अलहदा हो गया और एक नया मसीह बन बैठा और अहदे कदीम के इल्हामी होने का मुनकिर हो गया और क़यामत से भी इनकारी हो गया। पहली सदी में सिरिंथस, अबेन और निकोलास जैसे बिदती कलीसिया से निकले, जो कि मुनकरीने अलूहियत मसीह थे। मानी जैसे बिदती ये तालीम देते थे कि यीशु अल मसीह सिर्फ़ इंसान हैं। वो 2 खुदाओं की तालीम देता था। इसी तरह नोविशियान, डोनाटेस्ट, आरियूस, मकदूनस, पिलाजिस और यूतिकस वगैरह गुमराही की तालीम दे रहे हैं। गोया अल मसीह के फरमान के मुताबिक गुमराही फैलाने वालों का बड़ा गिरोह अल मसीह की आमद सानी का पहला निशान है। अल मसीह की आमद सानी के दूसरे निशान के बारे में मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। गोया अल मसीह की
آمد ثانی سے پہلے کلیسیا کو گمراہ کرنے کے لیے بعض لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مسیح ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جھوٹے مسیح کلیسیا کے آغاز ہی سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً دوسری صدی میں ہی یہودیوں میں 24 اشخاص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سن 114 عیسوی میں عہد کیسر ٹراجن میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 132 میں ہڈریان میں بار کوکہب کو مسیح سمجھا گیا۔ 529 میں جولیان جھوٹے مسیح نے یہودیوں اور سامریوں میں بغاوت کروائی۔ 721 میں ایک سریانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1137 میں یہودیوں نے کسی کو فرانس میں مسیح مان لیا۔ 1157 میں یہودیوں نے ہسپانیہ میں فیز نامی شخص کو مسیح مان لیا۔ 1222 میں جرمنی میں یہودیوں نے ایک شخص کو مسیح سمجھا۔ 1682 میں جرمنی کے یہودی موراڈیلی نے خود کو مسیح کہا۔ 1700 میں پولینڈ میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ المسیح کی آمد ثانی کے تیسرے نشان کے بارے میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بدعتیں اور جھوٹے نبی جب لوگوں میں جھوٹی تعلیم پھیلائیں گے اور خداوند یسوع المسیح کے ایمان سے گمراہ کریں گے، لوگ المسیح کی محبت میں قائم نہیں رہیں گے اور بے دینی بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں انسانوں میں دشمنی، جھگڑے، اذیت اور قتل و غارت ہوگا، اور ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا، اور یہ ماحول میں المسیح کی دوسری آمد کا نشان ہوگا۔ المسیح کی آمد ثانی کے چوتھے زمینی نشان کے بارے میں متی 24 باب اور اس کی 6 آیت، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا۔ المسیح کی دوسری آمد کا یہ نشان کلیسیا کو حوصلہ اور تسلی بھی دیتا ہے۔ لڑائیوں کے بارے میں افواہیں سن کر کلیسیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنگ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے۔ دنیا کے خاتمے کی قوت صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ گویا لڑائیوں کی افواہیں بھی المسیح کی آمد ثانی کا نشان ہیں۔ المسیح کی آمد ثانی کا 5واں نشان متی 24 باب اور اس کی 7ویں آیت، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اس نشان میں بڑی جنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ جنگیں قومی سطح پر ہوں گی، قوم سے قوم لڑے گی، ملک سے ملک لڑے گا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر اتنی جنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم قوموں کی اور سلطنتوں کی جنگیں تھیں۔ یہ بھی المسیح کی آمد ثانی کا نشان ہے۔ المسیح کی آمد ثانی کا 6واں نشان بھی متی 24 باب اور اس کی 7ویں آیت، جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ کال اور بھونچال دنیا میں بہت بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ تاریخ سے علم ہوتا ہے کہ سوڈان، ایتھوپیا اور کئی ممالک میں اتنا شدید قحط پڑا کہ بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ افریقی ممالک میں قحط کی بدترین مثال روانڈا ہے۔ کال کے ساتھ بھونچال بھی انسانی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ پچھلی اور موجودہ صدیوں میں زلزلوں کی شدت اور نقصان بیان سے باہر ہے۔ 2005 میں آنے والے زلزلے سے بے حد جانی اور مالی نقصان ہوا۔
1994 میں الاسکا میں آنے والے بھونچال نے 30 ممالک کو متاثر کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا، جس میں 30,04,000 لوگ مارے گئے اور 5500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر شدید اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن یہ سب نشان آمد ثانی سے قبل آنے والے مصیبتوں کا شروع ہیں۔ المسیح کی آمد ثانی کا 7واں زمینی نشان مخالف مسیح کا ظہور ہے۔ شیطان کی طویل ترین مخالفت آخری زمانہ میں اپنے عروج پر ہوگی۔ اس مخالفت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مقدس پولس رسول تھسلونیکیوں کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 3 آیت میں مخالف مسیح کو گناہ کا شخص یا ہلاکت کا فرزند کہتے ہیں۔ یوحنا اپنے پہلے خط کے دوسرے باب کی 18ویں آیت میں فرماتے ہیں، اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ اسی خط کے چوتھے باب کی 3 آیت میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ مخالف مسیح رسولوں کے زمانے سے لے کر آج تک کلیسیا میں گھوم رہا ہے۔ مکاشفہ اس کا 13واں باب، جس میں اس کو حیوان کہا گیا ہے، متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 21 آیت میں اس مخالف مسیح کو بہت بڑی مصیبت کہا گیا ہے۔ کلیسیا کے ابتدائی دور میں بعض کیسران روم اپنی پرستش کرواتے تھے، جس میں کیسر نیرو اور کیسر کیلیگولا شامل ہیں۔ آج بھی کلیسیا میں مخالف مسیح پائے جاتے ہیں جو یسوع کی بجائے اپنی پرستش کرواتے ہیں۔ گویا المسیح کی مخالفت بھی المسیح کی آمد ثانی کا نشان ہے۔ المسیح کی آمد ثانی کا 8واں نشان مکروہات ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 15 سے 16 آیت میں لکھا ہے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ المسیح عبادت گاہ کی بے حرمتی کو بھی آمد ثانی کا نشان کہتے ہیں کہ جب عبادت گاہ میں اس مکروہ اور اجاڑنے والی چیز کو دیکھو تو سمجھ لو کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور یہ نشان کیسا ہوگا۔ دانیل اپنی اس پیشن گوئی کا تاریخی حوالہ بھی دیتے ہیں۔ دراصل عبادت خانہ کی بے حرمتی کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ سلیمان بادشاہ کی تیار کردہ ہیکل کو 586 کافمیم میں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے بے حرمت اور برباد کر دیا تھا، اور بعد ازاں زربابل، نہمیہ اور عزرا کی تیار کردہ ہیکل کو 168 کافمیم میں ایک سریانی بادشاہ انتاکس چہارم ایپیفینس نے بے حرمت اور برباد کر دیا، جس کی پیشن گوئی دانیل نبی نے کی تھی۔ اب تیسری بار جو ہیکل ہیرودیس کے زمانہ میں مکمل ہوئی تھی اور جس میں یسوع عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، المسیح اس کی بے حرمتی اور بربادی کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب 70 میں رومی تیتس جنرل نے ہیکل کو برباد کر دیا تھا۔ عبادت خانہ کی بربادی کے وقت غیر اقوام اپنے جھنڈے گاڑ دیتے تھے، جن پر مکروہ پرندوں کی تصویریں یا بت بنے ہوئے ہوتے تھے، جو ہیکل کی ناپاکی کا باعث بنتے تھے۔ دراصل المسیح اپنی آمد ثانی سے پہلے غیر قوموں کے مسیحی عبادت گاہوں میں داخلے اور ان کی پرستش کو ایک بڑا نشان بتاتے ہیں، جن کو مکروہات کا نام دیا گیا ہے۔ المسیح کی آمد ثانی کا 9واں نشان ساری دنیا میں انجیل کی منادی کا ہونا ہے۔ مرکز اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوم میں انجیل کی منادی کی جائے۔
مقدس متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اس نشان سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب ہر شخص، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر قوم اور دنیا کے کونے کونے کے انسانوں کی زندگی میں یسوع کی بادشاہی کی خوشخبری سرایت کر جائے گی تو اس کے بعد المسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ المسیح کی آمد ثانی کا 10واں نشان بنی اسرائیل کی تبدیلی ہے۔ زکریا اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ رومیو 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں ایسا ہی رہے گا۔ رومیو اس کا 11واں باب اور اس کی 26 سے 27 آیت میں لکھا ہے، اور اسی صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ گویا المسیح کی آمد ثانی سے قبل یہ نشان بھی ظاہر ہوگا کہ اسرائیل میں سے جو برگزیدہ ہیں تبدیل ہو جائیں گے۔ المسیح کی آمد ثانی کا 11واں نشان ان تمام نشانات سے محیب ترین اور بڑھ کر ہوگا۔ اس آسمانی نشان میں مزید نشانات ظہور پذیر ہوں گے۔ آموس نبی اپنی کتاب کے 8ویں باب کی نامی آیت میں فرماتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے، اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ یوئیل اپنے 2 باب کی 11ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے۔ یسایہ اپنے 13ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ عبرانیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ مکاشفہ اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ گویا المسیح کی آمد ثانی سے قبل آسمانی اور زمینی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ سورج کی روشنی کا کمال یہ ہے کہ زمینی زندگی پھلتی پھولتی ہے، لیکن سورج کے تاریک ہونے سے زمینی جانداروں کی زندگی کا نظارہ ناقابل دید ہوگا۔ سورج کی تاریکی کی وجہ سے چاند اور ستاروں کی روشنی بھی جاتی رہے گی، بلکہ ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ یہ بھیانک آسمانی نظارہ زمینی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ انسانی زندگی میں خوف اور موت کا عالم ہوگا۔ پھر المسیح کی آمد ثانی کا 12واں نشان نظر آئے گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے،
اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ چونکہ یہ ساری مصیبتیں انسانی بساط سے باہر ہوں گی، اس لیے ماتم کا سا سما ہوگا۔ متی 24 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ یہ واقعات ضرور رونما ہوں گے، لیکن کلیسیا کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ غور فرمائیں کہ یہ ساری ہی مصیبتیں انسان کے لیے بہت بڑی اور بری ہیں، لیکن یہ مصیبتوں کا آغاز ہے۔ یہ نقطہ آغاز ہی ہمیں عروج کی طرف لے کر جائے گا، اور پھر انجام کیسا ہوگا۔ بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ آمین۔